अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम मुबारक। अपने प्रोग्राम सफ़र ज़िंदगी की एक और किस्त के साथ हम अपने आज एक ख़ास मेहमान जिनका तारुफ उनका एक नाम तो है ही है, उनका किरदार भी है। इनका नाम जो एक दफ़ा सुन लेता है वो फिर भूलता नहीं। वेलकम टू द शो हाफिज गुलाम मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया। आप साहब, आप माशाल्लाह इस वक्त सर्व कर रहे हैं फैसलाबाद में एज डीएसपी ट्रैफिक। आपने बहुत दूसरी जगहों पर भी सर्व किया, पंजाब के दूसरे अजला में भी। हम जानना चाहेंगे कि बतौर पुलिस ऑफिसर लोग आपको जानते ही हैं, हम वो हाफिज गुलाम मुर्तज़ा साहब जानना चाहेंगे जो कुछ भी नहीं थे और यहाँ तक का सफर कैसे उन्होंने किया, तो बताएं कुछ अपने बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुरेवाला से बिलोंग करता हूँ, मेरी जाए पैदाइश है वहाँ पे एक बुरेवाला के नाम से बुरेवाला टेक्सटाइल मिल्स है जो बहुत मशहूर होती थी। आजकल तो वो बंद पड़ी है। बहुत बड़ा इदारा था हमारा, जैसे आपका पुलिस सेंटर फैसलाबाद में। तो उसकी एक कॉलोनी थी, लेबर कॉलोनी, जिसको बीटीएम कॉलोनी बोलते थे। तो उस कॉलोनी में कोई तकरीबन आप कह लें कि 600-700 मजदूरों के लेबर के घर थे। वो घर जो थे सारे अमूमन जो है एक मरला या 1.5 मरले का घर था। एक कमरा पीछे वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, बल्कि हम 6 भाई और 2 बहनें, सब पैदाइश वहीं पे। और कॉलोनी के अंदर ही बॉयज़ हाई स्कूल था और गर्ल्स हाई स्कूल था। सिस्टर जो है गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी, मैं बुरेवाला बॉयज़ हाई स्कूल में, बीटीएम बॉयज़ हाई स्कूल में पढ़ा। वहीं से मैंने मेट्रिकुलेशन की। उसके बाद बुरेवाला कॉलेज से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री कॉलेज बुरेवाला, वहाँ से एफएससी की। एफएससी के बाद मैं गवर्नमेंट का लाहौर मूव कर दिया। ग्रेजुएशन मैंने लाहौर से की और उसके बाद इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से मास्टर किया। अभी मास्टर का एग्ज़ाम आया नहीं था तो पीपीएससी के थ्रू बतौर इंस्पेक्टर महकमा पुलिस में इंडक्ट हो। अच्छा, ये कैसे हाफ़िज़ साहब, आप माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं, और किस तरीके से आप पुलिस हाफ़िज़ कुरान, हमारा कॉन्सेप्ट है माशरे में कि माशाल्लाह इंतहाई शरीफ लोग होते हैं, दूसरी साइड पे पुलिस इमेज, तो ये कंट्रास्ट किस तरीके से फिर बना, पुलिस में कैसे है? सलीम साहब, इसका बड़ा फ़र्क है। मैं बतौर एसएचओ जब किसी मुलज़िम को पकड़ने जाता था ना, तो मैं जाके दरवाज़ा नॉक करना, अंदर से लेडीज़ नहीं आना, उन्हें पूछना कौन है, सीरीज में होता था। मैंने कहा फलां को बताओ कि हाफ़िज़ साहब मिलने आए हैं, तो मुलज़िम बड़ी इजीली बाहर आ जाता था, मैं गर्दन से पकड़ लेता था। मतलब आपने अपने माशाल्लाह इस टाइटल को सोसाइटी के लिए डुअल यूज किया आपने माशाल्लाह। बड़ा एंजॉय होता था कि बड़े इजीली, बल्कि उस वक्त मेरे डीपीओ जो सिंधी साहब थे, तो ऐसे ही मैं मोटरसाइकिल पे एक सिपाही को साथ बिठाऊं, जाऊं मुलज़िम पकड़ के ले आऊं, उस मुलज़िम से नया इंशाल्लाह उसका साथी या दूसरा जाऊं, 10 मिनट में वो भी ले आऊं। तो सलीमी साहब कहते हो यार तुम एक मुलज़िम बंदे को साथ लेके मुलज़िम पकड़ के ले जाते हो। मैं ऐसा, ये पहले भी मैंने पकड़े हुए हैं, हालांकि वो अच्छे खासे डकैत थे। तो मैं बस जस्ट जाता था, तारुफ करवाना, अपना उधर बाहर आ जाना, उसको मोटरसाइकिल पे उसको बाजू से पकड़ थोड़ा आगे करना, तो साहब उसको बता रहा कि ऐसा चुप फतेह से चुप करके बैठ गया, उससे मोटरसाइकिल बैठना, दरमियान में पीछे मैंने बैठना, पकड़ के ले जाना। तो बस ये चलता रहा है। अब देखें, मैं बात बताऊं, बदकिस्मती ये हमारे मुआशरे में पुलिस में अच्छा आदमी भी बर्दाश्त नहीं होता और बुरा भी बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा आदमी यार शरीफ आदमी हो, पुलिस वाला शरीफ आदमी है, शायद ये कोई काम नहीं कर सकता होगा, शरीफ आदमी है ना। तो अगर कोई रिश्वत लेता है, राशि है, बंदे मारता है, दूसरे उल्टे सीधे काम करता है, यार वो बड़ा गंदा आदमी है, वो बड़ा गंदा आदमी है। दूसरी तरफ वो, तो ये कॉन्सेप्ट बना क्यों सर यार सोसाइटी में आपको किसी तरह से समझ जीन दे नहीं, क्यों कॉन्सेप्ट ये बना क्यों आपके हवाले से? हालांकि आप लोग जिस तरह नाम शायद हालात में सर्व भी आप लोग करते हैं और अंडर स्टाफ भी हैं, आपको फैसिलिटीज भी वो नहीं मिली, तो क्यों कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है? ये फैसिलिटी का तो ओवरऑल हर जगह पे ये इशू है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन जितनी तेजी से फैल रही है, उतने हिसाब से रिसोर्स जो है वो कैटर फॉर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही। वो तो इशू है, वो तो मसाइल हैं, वो मसाइल हैं पुलिस में, वो हैं, रहेंगे, चलते रहेंगे। बल्कि मैंने तो ये भी ऑब्जर्व किया, उम्रा हज करने गया सऊदीया में, वहाँ पे मैंने यही देखा कि उनके भी मसाइल जो वो पॉपुलेशन के साथ साथ चल रहे हैं। जैसे हमारी सड़कें हम तोड़ रहे हैं और उसको सी करके बना रहे हैं, वहाँ पे मैंने यही चीज़ ऑब्जर्व की है। तो ये तो मेरे ख्याल हर जगह पे होगा, सिर्फ उन्हीं मुल्कों में नहीं होगा जहाँ पे बस उन्होंने कंट्रोल अपनी पॉपुलेशन कर ली है, बस जितने बंदे मरेंगे उतने ही पैदा होंगे। हर चीज एज इट इज है, जैसे आप यूरोप में देख लें, मेरा ख्याल फिर यही होगा। अच्छा, आज बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है तालीमी इदारों में कि कैरियर काउंसलिंग करवाई जाए, कैरियर काउंसलिंग करवाई जाए कि किस पाथ पे बच्चे ने जाना है। क्या आपकी भी कोई कैरियर काउंसलिंग हुई थी कि आपको इस साइड पे आना है? नहीं, कोई ऐसी कैरियर काउंसलिंग नहीं थी। सीट्स आई हैं पीपीएससी के थ्रू,
سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا. بڑے بھائی لاہور میں بینک میں جاب کرتے تھے, انہوں نے فون کیا کہ آ جاؤ اپنا ایسے سیٹس آئی ہیں, اگر پروگرام ہے تو ٹھیک ہے. چلا گیا وہاں پہ, اپلائی کر کے. ہاں جی, اگلے لاسٹ ڈے تھی جب میں نے اپلائی کیا ہے, پیپر آئے ہیں, بغیر تیاری کے پیپر دے دیا, پیپر پاس ہو گئے. تو البتہ انٹرویو کے لیے میں کافی کانفیڈنٹ تھا. مجھے تھا کہ میں اس سے پہلے مسجد میں امامت کرتا تھا, نماز جمعہ بھی پڑھاتا تھا, تقریر کرنے کا بڑا شوق تھا اور بڑی تقریر بھی کرتا تھا. جو بندہ بولتا ہے اسپیکر پہ آ کے, اس کو انٹرویو میں شاید اتنا پرابلم نہیں ہوتا. تو اس میں کانفیڈنٹ تھا کہ انٹرویو میں کراس. اور میرا انٹرویو غالباً بھی 45-50 منٹس چلا. اچھا. ہاں, ریٹائرڈ آئی جی نثار چیمہ صاحب تھے جو میرے پینل کے چیئرمین تھے. تو اچھی خاصی مطلب یہ کہ انٹرویو چلا, انہوں نے کافی ڈیٹیلڈ اوپر. بس ڈسکشن جب شروع ہوئی ہے تو وہ ڈسکشن ہوتی ہی چلی گئی. اور میں جب باہر آیا ہوں, مجھے نہیں پتا چلا کتنا ٹائم گزر گیا. باہر جو باقی کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے مجھے بتایا یار اتنا نمبر ہمارا انٹرویو کیا پوچھتے رہے ہیں. اچھا, آپ کی فیملی میں پہلے بھی کوئی گورنمنٹ جاب میں آیا؟ بس بڑے بھائی تھے بینک میں. باقی میرے چچا جو ہے وہ ڈائریکٹر ایجوکیشن رہے ہیں, ریٹائرڈ ہوئے ہیں ٹیچر سے. تو بس ہم کیا فیلنگ شیئر کریں گے, کیا تھی گھر والوں کی فیلنگ؟ ایک یہاں پہ تو کانسٹیبل ماننے ہیں, وہ جو بعض بات کہتے ہیں ڈراموں میں بڑی ریئلٹی کے قریب ہوتی ہیں کہ جی نانے کا ٹریکٹر بیچ کے پولیس بھرتی ہو گئے, کانسٹیبل بھی. ماشاء اللہ آپ تو بطور انسپیکٹر ہے, تو کیا فیلنگس نہیں کر؟ دیکھیں, ایک تو میں صرف 1200 میں انسپیکٹر ہوں جو میں نے پی پی ایس سی کی فیس دی ہے, اس کے علاوہ بلیو میں کوئی خرچ نہیں ہے. باقی آنے جانے کا لاہور کا کرایہ آپ لگا دیں. تو جہاں تک رہی باقی فیلنگ کی خوشی جو ہوتی ہے کہ روزگار مل گیا ہے, غریب آدمی کا بچہ ایک آفیسر بن گیا, خوشی ڈیفینیٹلی مجھے بھی تھی, میرے فیملی ممبران کو بھی تھی. باقی وہ جو ہوتا ہے نا کہ اپنا کہ فیملی میں کوئی پراؤڈ آ جانا کہ ہمارا بچہ پولیس میں ہو گیا تو محلے میں بدماشی کی, ایسی کوئی بات نہیں. میری ایسی فیملی ہی نہیں. البتہ تھوڑا سا ایک دو بار چھوٹے میں, سب سے چھوٹے بھائی میں تھوڑا سا وہ لاڈلا بھی تھا, لیکن اس کو میں نے اچھے انداز میں سمجھایا. میں نے کہا بیٹا یہ میرے سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا. بالکل. اچھا, یہ جو والدین آپ کے جو تھے کتنا ٹائم دیتے تھے؟ کبھی تو والدین زیادہ کمپیوٹر اس کو ٹائم دیتے ہیں, موبائل کو. آپ اپنے والدین کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. یار سلیم بھائی, میں دیکھیں ہر ایک بچے کے لیے اس کے والدین آئیڈیل ہوتے ہیں, لیکن میرے جو والدین تھے نا وہ نہ صرف میرے لیے آئیڈیل تھے بلکہ والد بھی تھے. میں کہتا ہوں وہ بزرگ بھی تھے میرے لیے, وہ روحانی شخصیت بھی تھے. ہمارے سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی, وہ 7 یا 8 نمازیں پڑھتے. اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کبھی انہوں نے نماز بھی مس کی ہو. لیکن جہاں تک یہ محنت کی بات, میں ہمیشہ ان کی محنت سے انسپائر ہوتا تھا. وہ 8 گھنٹے کی شفٹ ہوتی تھی بیٹیاں مل میں, 8 گھنٹے جب کر کے آتے تھے تو کپڑے چینج کرنے ہوتے تھے, نہانا ہوتا, کھانا کھایا, کھانا کھا کے پھر وہ سائیکل پہ کپڑا بیچنے چلے جاتے تھے. تو جب وہ آتے تھے ان کی بنائن جو تھی بنیاد نہ ہوتی, وہ اس طرح پسینے سے شراب وہ گلی ہوتی تھی کہ میری والدہ اس کو نچوڑتی ہوتی تھی, چاہے گیلے کپڑوں کو نچوڑا جاتا ہے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ جتنا میرا والد محنت کرتا ہے, جتنا پسینہ وہ بہاتا تھا, کاش میں بھی اتنا پسینہ بہاؤں, اتنی محنت میں بھی کروں. لیکن شاید اب محنت کا اسٹائل چینج ہو گیا, شاید اس طرح پسینہ نہ آئے. ٹھیک بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ بچپن میں کوئی شخصیت آپ کی آئیڈیل تھی؟ مختلف اوقات میں مختلف شخصیات آئیڈیل رہیں گی. جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا تو میرے استاد تھے حافظ محمد صادق صاحب, جن سے میں نے ناظرہ قرآن مجید پڑھا تھا. وہ بی ٹی ایم مسجد کے امام تھے. ان کی بیوٹی یہ تھی, خوبصورتی یہ تھی, وہ ہر وقت قرآن مجید پڑھتے رہتے اور پڑھتے بھی ان کی آواز میں تھے. فرض کیا ہم کھیل رہے ہیں, کسی بچے کو انہوں نے بلانا ہے, آواز دی ہے تو ہم بھاگے ہیں ان کی بات سننے کے لیے, اور وہ کھڑے پڑھی جا رہے ہیں. جب ان کا رکوع ختم ہونا ہے پھر ان سے ہمارے سے بات کرنی ہے, بات کر کے ہم چلے جانا, انہوں نے آگے پڑھتے رہنا 24 گھنٹے. اب وہ اپنی بھینسوں, انہوں نے بھینسیں بھی رکھی ہوئی ہے, بھینسوں کو چارہ ڈال رہے ہیں, بھینسوں کا گوبر اٹھا رہے ہیں, اس وقت بھی پڑھتے جا رہے ہیں. ایک بار میں نے کہا حافظ جی تو گناہ نہیں ہوتا تجھے ناپاک؟ بولے بیٹا زبان جو ہے وہ پاک رہتی ہے, زبان ناپاک نہیں ہوتی. میں زبان سے اپنے ہاتھوں سے میں کام کرتا ہوں اور میں زبان سے پڑھتا رہتا ہوں. میں ان سے بہت انسپائر ہوا, انہیں سے انسپائر ہو کے میں نے قرآن مجید حفظ کیا. اس کے بعد کالج کے زمانے میں یا یونیورسٹی کے لیول پہ مڈل جب میں اسکول میں آیا ہوں نا, میں نے قرآن مجید حفظ کیا. اس کے بعد میں بی ٹی ایم ہائی اسکول میں, مطلب 8ویں کا امتحان میں نے پرائیویٹ ہی دیا, 6ٹھی 7ویں کلاس میں نے نہیں پڑھی تھی, 9th میں ریگولر ہو گیا. قاری عبدالرؤف صاحب تھے ہمارے استاد, اسکول کے ٹیچر تھے. کاش ان طرح کا ٹیچر میں دوبارہ کوئی دیکھ سکوں. ایسے ٹیچر تھے, کیا کہہ لیں کہ آپ وہ بچوں کو پڑھانے کے معاملے میں جنونی تھے, جنونی. ایون کہ 9 کے جب ہمارے 10th کے ایگزام ہونے تھے, ایگزام سے کوئی 2-3 ماہ انہوں نے ہمارے بستر بھی اسکول میں منگوا لیے تھے. ہمارے کلاس روم جو وہ ہمارے ہاسٹل تھے, ہم دن رات وہیں پہ رہتے تھے.
بس جسٹ جانا ہے, کھانا کھانا ہے, گھروں میں گھر پہ ہی ہوتے, کھانا کھایا, کھانا کھا کے آگے واپس وہی کلاس روم میں سونا, وہی پڑھنا. وہ بھی ہمارے ساتھ رات 1-1 بجے تک بیٹھ کے پڑھتے تھے, ہمیں سمجھاتے تھے, کام کرواتے تھے, ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے تھے, اور صبح کو پھر ارلی مارننگ نماز کے ٹائم پر نکال دینا. مطلب یہ کہ بس, اور انہیں کی مہربانی ہے. میں کہتا ہوں ایسے ٹیچرز سے جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا اور اس مقام تک پہنچایا. تو کیا آپ موجودہ حالات میں ایسے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز دیکھتے ہیں؟ میں نے ابھی تک نہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے خیال میں ہم جو ہے نا وہ ڈالر کی طرف زیادہ چلے گئے, ہم لالچ میں زیادہ ہو گئے, ہم کمرشل ہو گئے. دوسرے الفاظ میں آپ کہیں ہم کمرشل ہو گئے, ہم ہر چیز کو پیسے میں تولنا شروع ہو گئے. ابھی بھی اگر آپ کہیں نا ڈیڈیکیشن اگر مجھے نظر آتی ہے تو مدارس ٹیچر میں نظر آتی ہے, اسکول ٹیچر میں نظر نہیں آتی. مدارس میں کے اندر ایک ریلیجیس جو ہے نا وہ جذبات ہو جاتے ہیں جو کہ اسکول کے اندر نہیں. یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. میں نے وائف پی ایچ ڈی کر رہے تھے اس میں مدارس کے اوپر, ان کا ٹاپک تھا, تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ میں نے سروے کنڈکٹ کروایا مدارس کا. تو بلیو می 2015 میں مدارس کا جتنا ہم نے سروے کیا تو ٹیچرز کی تنخواہوں کے بارے میں ہم نے چیک کیا, 5,000 سے لے کے 15,000 تک سلیم بھائی ان کی تنخواہ تھی. اب 5,000 سے 15,000 کے درمیان وہ تنخواہ لے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کسی کی زبان پہ شکوہ نہیں تھا کہ تنخواہ کم ہے یا ہم بھوکے مر گئے ہیں. جب بھی کسی سے پوچھا کہ اتنی تنخواہ کم ہے, ایسے کیسے آپ گزارا کر رہے تھے, کہتے ہیں الحمدللہ بڑا اچھا وقت گزارا ہے, اللہ کا شکر. یہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ تعلیمی ہمارا نظام ہے اس کو, اور جو ایجوکیشن آپ نے بتائی ہے دینی مدارس کی, کیا اس کو ملا کے رکھنا چاہیے یا کوئی اور سجیسٹ کرتے ہیں آپ کچھ؟ میں کہتا ہوں ملا کے, بلکہ ملا کے کیا رکھنا چاہیے یار. ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا اگر آپ ریسرچ کریں تو اس سے بہتر ہے. دیکھیں لال قلعہ ایک دنیا کا عجوبہ ہے, کیا یہ اسکول کے لوگوں نے بنایا ہے؟ اسکول کے لوگوں نے کتنے عجوبے بنائے ہیں؟ یہ مدرسے کے لوگوں نے عجوبہ بنایا ہے, شاہی مسجد. اس کے علاوہ پہلے انجینئرنگ کیا نہیں کہ مسلمان جس وقت سپر پاور تھے اس وقت کیا اسکول سے پڑھ کے مسلمان سپر پاور ہوئے تھے, مدرسہ سے پڑھ کے سپر پاور نہیں ہوئے تھے. بغداد میں سب سے پہلے کاغذ کا کارخانہ, دنیا کا سب سے پہلا کارخانہ بغداد میں لگا تھا, مسلمانوں نے لگایا تھا. مسلمانوں نے انڈسٹری کو فروغ دیا. MBA بزنس ایجوکیشن سب سے پہلے بغداد میں باقاعدہ اسپیشلائز ادارہ بنا تھا جس نے بزنس ایجوکیشن دی ہے. اس کے بعد اب وہی بزنس ایجوکیشن یورپ سے گھوم کے اپنے ساتھ MBA کا ٹائٹل لگا کے آ گئی ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ MBA. دیکھیں بات یہ ہے, ہم کلچر کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے اس وقت ہمارا ریلیجیس لیڈر جو ہے وہ نالائق ہے, ہم اس کو صرف دیکھتے ہیں, ہم اپنی ہسٹری میں نہیں دیکھتے. اسکول کا سسٹم اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن میں نے مدرسے میں 3 سال صرف پڑھا ہے. اسکول میں نے آپ کہہ لیں کہ 13 سال پڑھا ہے, لیکن مجھے جو کریکٹر مدرسے نے دیا وہ اسکول نہیں دے سکا. اور آج بھی میں کہتا ہوں آپ 100 بندوں کا مدرسے کے اسٹوڈنٹ کا جو میٹرک لیول کے ہوں اور 100 جو ہے وہ آپ اسکول کے بچے لیں, ان دونوں کے کریکٹر کو چیک کریں, جو سالڈ پرسنالٹی آپ کو میٹرک پاس بچے میں مدرسے والے میں نظر آئے گی وہ آپ کو اسکول والے میں نظر نہیں آئے گی. یہ میں پورے کانفیڈنس سے یہ بات کر رہا ہوں آپ سے. اس کی ریزن مدرسے میں تعلیم کے ساتھ تربیت ہے. مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں, جیسے اذان ہوئی آپ نے قرآن مجید بند کیے, آپ نماز پڑھیں گے, وہاں پہ آپ کو نماز قائم کرنا بتایا نہیں جاتا, پریکٹیکلی نماز پڑھائی جاتی ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے, ہم روزے رکھتے ہیں, ہم رمضان کا ہمارا سیزن ہوتا ہے. سیزن سے مراد یہ ہے کہ حافظوں کا سیزن, مطلب یہ کہ اس میں ہم نے اپنی منزل کو بار بار دہرانا ہے اور شام کو تراویح پڑھانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پریکٹیکلی کیا جاتا ہے سارا, جو کہ اسکول میں نہیں ہے. اچھا, اب اگر حافظ غلام مرتضیٰ صاحب اپنے آپ کو ایک لائن میں بیان کریں تو کیا کیسے ڈیفائن کریں گے وہ اپنے آپ کو؟ دیکھیں میں اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہتا, نہ کبھی کوشش کی ہے بننے کی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہدایت دے مجھے بھی, میرے بچوں کو بھی, دوست احباب کو بھی, بہن بھائیوں کو بھی, سب کو. اور یہ میں اپنی ہر نماز میں کرتا ہوں, ہم دوستوں کے لیے بھی, بھائیوں کے لیے, اور اللہ سے بھی یہی دعا ہے جو وہ آپ کے سامنے. حضرت کس بات پہ غصہ آتا ہے اور کس بات سے آپ خوش ہو جاتے ہیں؟ اب میری 2 ہیں چیزیں, ایک میرا آفس ہے, ایک میرا گھر ہے. گھر میں مجھے جب بھی کبھی غصہ آیا ہے تو جب وائف جو ہے وہ بچوں پہ چلاتی ہے, غصے سے بولتی ہے, تو اس وقت میں اسے کہتا ہوں کہ آرام سے بھی بات کرنا ہے, غصے سے کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہی ایک وجہ ہوتی ہے ہماری ناراض ہونے کی, ادروائز بہت کم ریزنز ہوتی ہیں. اس کے پاس شاید بہت ساری ریزنز ہوں, میرے پاس صرف غصے کی یہی ایک ریزن ہوتی ہے. اور میری یہی کوشش ہوتی ہے میں ہمیشہ گھر میں کول اور کام ہوں,
اور دفتر میں میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سبارڈینیٹ سے انتہائی ٹھنڈے ذہن سے کروں. لیکن غصہ اس وقت آتا ہے جب ایک بندے میں کمپیٹنسی ہوتی ہے, وہ کام کر سکتا ہوتا ہے لیکن اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا کرنے کا, یا وہ کرنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, اس وقت اس پہ غصہ آتا ہے. تھوڑا غصہ کرتا نہیں ہوں, غصہ شو کرتا ہوں کہ تاکہ کام کروا لیا جائے اپنا. ادروائز کوشش کرتا ہوں کہ غصہ نہ آئے, انتہائی ٹھنڈے ذہن سے. بلکہ میں کہتا ہوں پولیس افسر کی سب خوبیوں میں جو ٹاپ کی خوبی ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ اس میں غصہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, گھر میں جو ہے پولیس آفیسر ہوتا ہے یا حافظ غلام محمد صاحب ہوتے ہیں؟ گھر میں بس بندہ دانا نہیں ہوتا ہے. اچھا آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی جو نوجوان نسل ہے اس میں مایوسی کافی ہے. حالانکہ آپ نے اپنے جیسے بیک گراؤنڈ بتایا, سارے معاملات بتائے, کچھ ریسورسز نہیں تھے آپ کی, کوئی چیز نہیں تھی, اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ نے بھی تو عنایات کی ہے نا, تو یہ کیوں مایوسی کیوں ہے, اور یہ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سلیم بھائی, اب میں تھیوریٹیکل لائف سے جب پریکٹیکل لائف میں آیا تو یہ میں ایک بات کروں گا آپ سے, مطلب یہ کہ جو پہلے نہیں ہو سکی. میں ایم اے کے پیپر دے کے واپس گورے والا آیا تو میرے والد صاحب جو عمرہ کرنے چلے گئے, رمضان میں گئے عمرہ کرنے, تو ان کا پروگرام بن گیا, بڑے بھائی وہاں پہ تھے کہ میں اب حج کر کے واپس جاؤں گا. اب 2.5-3 ماہ انہوں نے وہاں پہ اسٹے کرنا تھا. اب مطلب یہ کہ غریب آدمی, جب پیچھے بڑے بھائی لاہور ہوتے تھے, ان سے 2 چھوٹے بھائی دونوں سعودیہ میں تھے, ان کے بعد گھر میں بڑا میں ہوتا تھا. تو اب گھر میں کیش نہیں تھا, والدہ پریشان, بیٹا اب تو گھر پکانے کے لیے سبزی بھی نہیں ہے, کیا کریں, کہاں سے لے کے آئیں. خیر میں نے فوراً ہی, میرا خیال 1 یا 2 دن میں گھر میں رہا ہوں, میں نے فوراً جو ہے ہوم ٹیوشننگ شروع کر دی. اور ساتھ میں نے ایک پرائیویٹ کالج ہے پنجاب کالج آف کامرس, وہاں پہ میں نے اپنا بزنس کمیونیکیشن کا سبجیکٹ وہاں پہ پڑھانا شروع کر دیا. کیونکہ ایم اے انگلش تھا تو بزنس کمیونیکیشن کا سبجیکٹ ریلیونٹ تھا. وہ میں نے پڑھانا 2000 روپے سیلری پر منتھ وہاں پہ تنخواہ تھی, اور باقی ہوم ٹیوشن, بلکہ 1-2 سا ہوم ٹیوشن میں اٹینڈ ہو کر اس کی سسٹر کو میں نے مطلب گھر پڑھانا, اور اس سے میں نے ایڈوانس پیسے کہ یار بہت تنگی ہے. ایک دن فارغ نہیں بیٹھا تو 2 بار جب اس کالج میں پڑھایا تو اس کالج کے پرنسپل نے مجھے 2 ماہ تنخواہ نہیں دی. میں ان کے دفتر میں نے کہا یار میں غریب آدمی ہوں, پیسوں کے لیے پڑھا رہا ہوں, میرا اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, 2 ماہ ہو گیا مجھے تنخواہ نہیں ملی, 4000 روپے میرا بنتا ہے, کچھ دن تنخواہ, گھر میں بڑی تنگی ہے. تو اس نے کیا کیا, وہ شاید ٹرانسپورٹری سے ادھر ایجوکیشن سیکٹر میں آیا تھا, اور کبھی کبھی دفتر میں سگریٹ بھی پی لیتا, اور سگریٹ بھی وہ جو اسپیشل ہوتا ہے وہ پی لیتا تھا دفتر میں بیٹھے. تو اس نے کیا کیا, شاید 500 کے نوٹ تھے اس وقت, اس نے وہ 2 یا 3 نوٹ جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں لیے, ایسے جیسے سگریٹ کو تیار کیا جاتا ہے, اس نے ایسے نوٹوں کا سگریٹ بنا کے میری طرف ایسے پھینکا. میں نے جب اسے پھینکا تو وہ نیچے گر گئے, میں نے اپنی انسلٹ فیل کی. میں نے کہا اختر صاحب یہ مناسب نہیں ہے, اگر تو میں نے اچھا نہیں پڑھایا اپنی کلاس کو, آپ سیٹسفائڈ نہیں ہے تو مجھے نہ دیں, میں ویسے ہی چلا جاتا ہوں. اگر میری پرفارمنس سیٹسفیکٹری ہے تو یہ انسلٹنگ بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. وہ خیر تھوڑا سا شرمندہ ہوا, آگے اٹھا کے ہاتھ پہ پیسے رکھ کے مجھے ایسے بڑے ادب سے پکڑائے. میں نے وہ پیسے پکڑے, میں نے کہا بہت شکریہ, آج میرا لاسٹ بھی آپ کے پاس ہے, جو بھی آپ نے لے لیا اگر بقایا رہتا ہے تو پیچھے بھیج دیجیے گا, ادھر میں نہیں آؤں گا. اور میں کل سے اپنا کالج بنا رہا ہوں, اور انشاءاللہ 1 سال بعد آپ کا کالج بند ہوگا, میرا کالج چلے گا. چیلنج کر کے آ گیا, کیونکہ اس نے انسلٹ اس طرح کی کی تھی میری. لیکن میں نے وہ ایک وہیں اسی کالج میں ایک دوست بھی پڑھاتا تھا, تو ہم دونوں نے پلان بنایا. میں نے کہا یار کوئی 20,000 تم ڈالو, 20,000 میں ڈالتا ہوں. 20,000 سے ڈالے. میرے 2 دوست تھے, ایک میرا مدرسے کا دوست تھا, وہ وابرا میں جاب کرتا تھا, اس سے ریکویسٹ کر کے 10,000 ادھار پکڑا. ایک ایڈوکیٹ تھا دوست تھا, 10,000 اس سے پکڑا. پکڑنے کے بعد 20,000 میں نے ڈالا, 20 اس نے ڈالا, 40,000 روپے کیپٹل کر کے ہم نے 30,000 روپے ایک کنال کی کوٹھی کرائے پہ لی, اور 5,000 کا فرنیچر دفتر کا لے لیا, اور 5,000 ہم نے پبلسٹی پہ خرچ کیا. اب آپ یقین کریں ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے ہم دفتر کے لیے اپنا سلیپر رکھ لیں. تو اب صبح 6 بجے میں بھی اور میرا دوست سلیمان بھی, ہم دونوں آتے, ایک جو ہے وہ جھاڑو پھیرتا, دوسرا پیچھے ٹاکی لگاتا. ہم 2 گھنٹے ہم نے ایک نال کی کوٹھی خود صفائی کر دی, اس کے بعد وہیں پہ نہا دھو کے ایک نے پرنسپل بن کے بیٹھ جانا, ایک نے کلاس میں جا کے ٹیچر ہو جانا. 2 ماہ ہم نے ایسے کیا, الحمدللہ وہ کالج ہمارا چلا, آج بھی چل رہا ہے. میں نے اپنا شیئر بعد میں سیل آؤٹ کر دیا تھا 2003 میں, تو وہ کالج آج بھی چل رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں میں پڑھا لکھا سمجھتا ہوں وہ جو دوسروں کے لیے روزگار کا باعث بنے, جو خود مطلب یہ کہ آپ نے یہ روزگار ڈھونڈتا ہے وہ پڑھا لکھا جاہل ہے, پڑھا لکھا ان پڑھ میں کہوں گا اسے. دیکھیں ایجوکیشن جو ہے آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے جو ان پڑھ کو نہیں ملتا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان جو ہے نا وہ پڑھتا ہے,
پڑھنے کے ساتھ کام نہیں کرتا، شاید نہ وہ کرنا چاہتا ہے. آپ ادھر فیصل آباد شہر میں بیٹھے ہیں، اگر آپ ہمارے دیہی ایریاز میں اس طرف جائیں نا، بلکہ بہت سارے میرے دوست ہیں جن کی زمین بھی میرے سے اچھی تھی، مطلب بہت زیادہ زمینداروں کے بچے تھے، آج بھی وہ فارغ پھر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کی اپروچ یہ ہے کہ ان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو پھر وہ بزنس شروع کریں گے، ادروائز نہیں کر سکیں گے. ہمارے نوجوان کا کنسپٹ یہ ہے کہ میں ایسا بزنس کروں کہ میں بس صرف کاؤنٹر کے اوپر یا گلے پہ بیٹھوں، صرف پیسے پکڑوں، باقی کسٹمر کو ڈیل کرنے کے لیے ہر کام کے لیے پیچھے نوکر ہوں گے. دیکھیں بزنس وہ ہے جو 1 روپے سے شروع ہو کے 1 لاکھ کمایا جائے، وہ بزنس نہیں ہے جو 1 لاکھ لگا کے 1 روپیہ کمایا جائے، وہ بزنس نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے آج بھی یقین ہے، مجھے آج بھی کوئی پولیس افسر ہونے کا نہیں ہے، اللہ نہ کرے، بلکہ میں آپ کو پولیس میں ایک یہ صحیح فیصلہ آباد میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. وہ چوکی انچارج لگا ہوا تھا، کسی وجہ سے وہاں سے ڈسمس ہو گیا. جب وہ ڈسمس ہوا تو اس کے بھائی نے اس سے پوچھا کہ یار تمہیں پریشان بھی تم نے ہونا، میں تمہیں 20,000 کا مہینہ خرچہ بھیجتا رہوں گا. انہوں نے کہا مجھے 20,000 نہ بھیجو، 60,000 میرے پاس ہے، مجھے 40,000 بھیج دو، 1 لاکھ کا رکشہ آ جائے گا، وہ میں چلاؤں گا. بلیو می ASI رینک کا افسر، اس نے 1 لاکھ کا نیا یہ جو ویسپا رکشہ ہوتا ہے، اس نے یہ والا رکشہ لیا. کہتا بس صبح کو روز نہا کے کاٹن والا سوٹ پہن کے، اوپر ویسٹ کوٹ پہن کے، سر پہ کیپ لے کے، ماشاءاللہ داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، حلال کماتا ہے. تو کہتا میں اپنا رکشہ لے کے روز میں نے کچہری آ جانا، کچہری سے سواری میں لے جانی لے کے. کہتا اکثر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تمہارے ساتھ کوئی ASI سب انسپیکٹر رکشے میں نہیں بیٹھتا تھا تمہارے کو لیے؟ اس نے کہا سر اکثر ڈیلی کوئی نہ کوئی بیٹھ جاتا تھا. جب بھی بیٹھتا تھا وہ مجھے دیکھ رہا ہو، کہتا فیاض تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا آپ کو پتا ہے میں ڈسمس ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں پتا ہے. اس نے کہا کیا آپ مجھے 20,000 روپیہ دے سکتے ہو مہینے کا خرچہ؟ وہ چپ آ گئے تھے، نہیں دے سکتے. اس نے کہا بس ڈیلی 2,000 کما لیتا ہوں رکشے سے، جب باہر ہوں گا تو ٹھیک ہے. کہتا میں نے 6 ماہ رکشہ چلایا اور 6 ماہ بعد اتنے کا وہ رکشہ بیچا، دوبارہ پھر نوکری، اس میں پھر نوکری کر رہا ہوں. یار دیکھیں بات یہ ہے، کام کرنے کے لیے آپ میں ول ہونی چاہیے، آپ میں محنت کرنے کی عادت ہونی چاہیے، آپ میں چودراہٹ نہیں ہونی چاہیے، چودھری پونا نہیں. ہمارے نوجوان کا مسئلہ یہ ہے، ہمارا نوجوان چودھری ہے، وہ کام کرنا اپنی انسلٹ سمجھتا ہے. ادھر انسلٹ سمجھتا ہے، جب بیورو میں چلا جاتا ہے وہاں پہ کتے بھی نہلا لیتا ہے، وہاں پہ انسلٹ نہیں فیل کرتا، ادھر انسلٹ فیل کرتا ہے. اچھا پرابلم چودراہٹ ہے، پرابلم روزگار نہیں ہے، پرابلم بزنس کرنا نہیں ہے، پرابلم چودراہٹ ہے. اچھا آصف یہ بتائیے کہ حافظ غلام موجودہ اگر 20% نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ویسے میں اچھا ایجوکیشنسٹ ہوتا. جب میں نے وہ اپنا کالج شروع کیا نا تو اس میں نے بہت سارے کام شروع کر لیے. میں برے والا میں اچھی خاصی امپورٹنٹ شخصیت بننا شروع ہو گیا تھا. میں اب 350 بچوں کی سجائیں تھی. کبھی میں پودوں کی شجر کاری وہاں پہ میں نے 1-2 بار کروائی ہے. کبھی میں منشیات کے خلاف واک کروا رہا ہوں اپنے کالج کی پبلسٹی کے لیے. شاید میں کنٹینیو چلتا رہتا وہاں پہ تو میں امپورٹنٹ فگر ہوتا، اچھا ایجوکیشنسٹ میں بن سکتا تھا. اچھا پاپولر تو آپ فیصل آباد میں بھی ہیں اپنے کریکٹر اور اپنے کام کی وجہ سے. آپ جب سے آپ نے ٹریفک پولیس جوائن کی ہے تو کیا ایشوز ہیں فیصل آباد کی ٹریفک کے اور اس کی پبلک کے؟ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ٹریفک جو ہے نا بہت زیادہ کام کر رہی ہے. واحد ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ پولیس سے بھی میں نے یہ دیکھا ہے، ٹریفک ایسا محکمہ ہے جو 1% اچھا کام کرے تو 10% اچھا نظر آتا ہے، جو 2% برا کام کرے تو شاید وہ 200% برا نظر آتا ہے. اس کے پاس کام کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے. میں انتہائی افسوس سے کہوں گا کہ کام کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے. وہ کس طرح نہیں ہے؟ دیکھیے انکروچمنٹ جو ہے وہ ختم کروانی ہے میونسپل کارپوریشن نے. جتنے روڈ جو ہے اگر چوک ٹھیک نہیں ہے، یو ٹرن ٹھیک نہیں ہے، کہاں پہ لیا بننا ہے کہاں پہ نہیں بننا، وہ کس نے کرنا ہے؟ ٹیپا نے، جو FTA کے انڈر ہے. ٹھیک ہے، آج آ کے ٹریفک پولیس کے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ وہ چوک میں کھڑی اپنے ہاتھ لاتی رہے، ڈانس کرتی رہے یا چلان کرتی رہے. اور وہ کیا کرے؟ پھر چلان میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے منتھلی جو پچھلے ماہ کتنے چلان ہوئے تھے، اس ماہ کتنے ہوئے ہیں. وہ پچھلے ماہ سے کم نہیں جا سکتے یا پچھلے سال سے کم نہیں جا سکتے، تو لہٰذا اس کے مطابق ان کو اپنی پرفارمنس دینا ہوتی ہے. پھر وہ چلان کرتے رہتے ہیں. نہیں بھی آپ کا جرم ہے دھکے سے بنا دیتے ہیں. ان کی مجبوری ہے، مینڈیٹ نہیں ہے کرنے کا. پھر جو لائسنسنگ جو ہے وہ ٹوٹل آن لائن سسٹم ہے، وہ سارا ہیڈ کوارٹر اس کو مانیٹر کر رہا ہے. اس میں بھی بہتری کی بہت ساری گنجائش ہے، لیکن اس میں بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. جو بھی ہو سکتا ہے ہیڈ کوارٹر لیول پہ ہو سکتا ہے. اس لیے ٹریفک پولیس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. جہاں تک میرے انیشیٹو کی بات ہے کہ میں نے کیا کیا انیشیٹو لیے ہیں، فیصل آباد میں کوئی بھی اسکول جو ہے وہ ڈرائیونگ اسکول رجسٹرڈ نہیں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں رجسٹریشن کیا پروسیس ہے کیا نہیں ہے. میرے خیال میں شاید پورے پنجاب میں بھی کوئی ڈرائیونگ اسکول رجسٹرڈ نہ ہو، جبکہ موٹر وہیکل آرڈیننس جو ہے لا جو ہے وہ ہمیں تمام رجسٹریشن کا پروسیجر دیتا ہے. جب میں نے یہ آبزرو کیا تو میں نے باقاعدہ اس کے
اس کے موٹر وہیکل آرڈیننس ہے اس کے بقاعدہ رولز نکالے, ان کا پورا ایک سیٹ بنایا, رولز بنا کے ڈرائیونگ اسکول کے لوگوں کو بلایا, ان سے میٹنگ کی, ان کو میں نے رولز دیے, میں نے کہا کہ ہم نے آپ کو اس میں لے کے آنا ہے, باؤنڈ کرنا ہے آپ لوگوں کو, اگر اس رولز میں آپ کو کسی کو وہاں ہے تو یہ لے جائیں, جا کے اپنے وکلا سے ڈسکس کریں, ادروائز جو ہے آپ یہ کریں گے. خیر انہوں لوگوں نے کوآپریٹ کیا, نیکسٹ ڈے وہ آئے, ہم کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. اس کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ جو ڈرائیونگ سکھائے گا وہ ایکسپرٹ ہوگا, انسٹرکٹر بھی ہوگا گاڑی کا. ان کے پاس کوئی انسٹرکٹر, بلکہ جو انسٹرکٹر سکھائے ان کا میں نے ایک سرسری سا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا, ان کی بھی وہ ٹریفک سینس جو ہے وہ کلیئر نہیں تھی. لہٰذا پھر ہم نے ایک کورس ڈیزائن کیا اور میں نے ان کو پہلا 12 دن کی تھریڈ, کیونکہ وہ لوگ پریکٹیکل گاڑی جو چلانا جانتے تھے, ان کو مطلب یہ کہ تھیوری کا نہیں پتا تھا, تو 12 دن کا ان کو تھیوری کا ٹوٹل کورس, وہ کورس جو ہے ہمارے ہیڈ کوارٹر ڈی آئی ٹریفک آفس سے جاری شدہ تھا, بڑا اچھا وہ سلیبس ہے. تو اس کے مطابق ہم نے 12 دن کا کورس ہے, اور انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کرنے کا, جی واقعی ہم فیل کرتے ہیں کہ کورس کرنے کے بعد ہمارا اپروچ لیول جو ہے وہ بہت بہتر ہو گیا. تو پھر ان لوگوں نے سبھی نے ہمیں وہ ہمارے جو لا کے اکارڈنگلی اپلیکیشن سبمٹ ہمیں کر دی ہے, ہم نے انسپیکشن کا پروسیس شروع کر دیا ہے. تو جس کی انسپیکشن کر رہے ہیں ان کو ڈائریکشن بھی دے دیں کہ یہ کمی بیشی ہے آپ کے ساتھ, ان کو ہم پروسیجر جو ہے رجسٹریشن 3 ماہ کی دے رہے ہیں کہ آپ 3 منتھ جو ہے یہ کمی بیشی پوری کریں, اس کے بعد ہم ریگولرائز کریں گے. یہ انیشیٹو میں نے شروع کیا ہے. اچھا یہ تو آپ کا ٹریفک کا انیشیٹو ہو گیا. اگر آپ اس کے علاوہ خواہش ہو, اگر کنٹری کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ کچھ سجیسٹ کریں یا کچھ کریں تو کیا ہوگا؟ پہلا ڈنڈا سے دیو نا, ایک کنٹری ڈنڈے نہ ٹھیک ہونا ہوتا نہیں ہونا. یہ کیوں کنسیپٹ ہے, ڈنڈے سے کیوں؟ یار بات یہ ہے, اب 14 سال سے ٹریفک پولیس جو ہے وہ اویئرنیس دے رہی ہے. کیا آپ کی عوام کو نہیں پتا ٹریفک رولز کون سے ہیں؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا یہ 1 وے ہے جی, ہم 1 وے کی خلاف ورزی نہ کریں. جب لوگ چوک میں کھڑے ہوتے ہیں کیا ان کو پتا نہیں یہ اسٹاپ لائن ہے, ہم اسٹاپ لائن سے پیچھے کھڑے ہوں. میں نے 2 اسکواڈ بنائے ہیں, ایک ایگریکلچر یونیورسٹی میں, ڈیلی آپ جائیں گے آپ چیک کریں گے, وہاں پہ سر کر رہا ہے, ایک کر رہا ہے سوسن چوک میں. ان کا کام یہ ہے, صرف ان کو میں نے ایک ٹارگٹ دیا کہ آپ نے اسٹاپ لائن کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے. بلیو می پہلے دن سے آج تک دونوں ٹیمیں جو ہے 15-15 ہزار فائن کر رہی ہیں سارے دن میں, اور لوگوں کو مطلب سمجھا بھی رہی ہیں, روک بھی رہی ہیں, اس کے بعد بھی کوئی obey کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جی. کم از کم 5-5 ہزار 10-10 ہزار کا جرمانہ ایک بندے کو ایک دن میں 5 جرمانے کرتے ہیں, وہ 5 بندے ساری زندگی دوبارہ اسٹاپ لائن کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. یعنی آپ کو کہنے کا مطلب کہ اسٹرکٹ جو ہے نا, اسٹرکٹ آپ کے پاس اتھارٹی اور رولز فریم کرنے کی, رولز بنانے کی. دیکھیں جب آپ چینج کی بات کرتے ہیں, ملک کو بہتر بات کرنے کی کرتے ہیں, تو اگر آپ اپنا لا 100 سال پرانے لا کے اوپر آپ چاہیں گے کہ آپ اپنی سوسائٹی کو, ملک کو بہتر کر لیں گے, تو نہیں کر سکتے. سلیم بھائی میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے 3 طرح کے لا اس وقت انفورسڈ ہیں. ٹھیک ہے, آپ یورپین سوسائٹی میں جائیں گے, ان کا صرف کانسٹیٹیوشن لا اپروچ ہے, وہاں پہ انفورس ہے. ان کا ریلیجیس لا وہاں پہ انفورس نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹریڈیشنل لا ہے, ریلیجیس لا ہے, اور کانسٹیٹیوشنل لا ہے. ٹریڈیشنل لا وہ ہے جو ہم نے ود دی پیسج آف موسٹلی ٹریڈیشنز ہم نے ہندوؤں سے لی ہیں, اور ہماری شادی میں جتنی رسومات ہیں ہم نے وہ ہندوؤں سے لی ہیں. اس سے ہم نے اپنے شادی کے ایکسپینڈیچر انکریز کر لیے ان رسومات کی روشنی میں. اب ہم کہتے ہیں اگر ہم نہیں کریں گے, ہم بیٹی کو جہیز نہیں دیں گے تو ناگ نہیں رہے گی. کیا کہیں گے لوگ, کیا کہیں گے؟ اب وہ ٹریڈیشن لا ہے, وہ اس میں لوگوں کا ڈر ہے جو ہمیں اس لا کو انفورس کرنے پہ مجبور کرتا ہے. دوسری طرف آپ ریلیجیس لا پہ آ جائیں. ریلیجیس لا وہ ہے جس میں ہمارے پیچھے ایک غیبی طاقت ہے جو اللہ کی طاقت ہے. ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے سارے کام کرتے ہیں جی. ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں, اکیلے ہوتے ہیں, نہیں کچھ کھاتے پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے گھر میں, میرے گھر میں فرض کیا 3 لوگ ہوتے ہیں, ایک میری بہن ہے, ایک میری وائف ہے, اور ایک وائف کی یا بہن کی دوست ہے. اب ان تینوں کے ساتھ میرا ریلیشن جو ہے مختلف نیچر کا ہے. جس نظر سے میں بہن کو دیکھتا ہوں اس نظر سے میں بیوی کو نہیں دیکھتا, جس نظر سے میں بیوی کو دیکھتا ہوں اس نظر سے میں اس کی دوست کو نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے, میرے اندر کا چور ہے نا یہ. ٹھیک ہے, یہ کون سی فورس ہے جو مجھے یہ ایسا کرنے پہ کمپیل کر رہی ہے, مجبور کر رہی ہے؟ وہ ریلیجن ہے. ہم ریلیجن کو بھی بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل لا آ جاتا ہے. اب کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے, کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کا قانون جو ہے وہ اسلام کے قرآن و سنت کے کنٹراڈکشن نہیں ہو سکتا, اور اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہے ہماری شریعت کورٹ یا اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مانیٹر کر رہی ہے. اب بات یہ ہے جب ہمارے قانون بھی سارے, میں کہتا ہوں میں کوئی عالم میرے ساتھ گفتگو کر لے, جتنے ہمارے ٹریفک کے قانونز ہیں یہ تمام اکارڈنگ ٹو اسلام ہیں. لیکن آپ چوک میں کھڑے ہو جائیں, سب سے زیادہ وائلیشن بھی وہ حضرات کریں گے جنہوں نے ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور نماز بھی سب سے زیادہ پڑھ رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں نماز پڑھنا ثواب ہے, قانون ٹریفک کا قانون توڑنا بھی ثواب ہے. بات یہ ہے انڈرسٹینڈنگ کی, بہتر کرنے کی. اب دیکھیں کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے بیسیکلی گورنمنٹ کو جس طرح پروپیگیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ اس طرح نہیں کرتی. اگر ہم اسی ہی کانسٹیٹیوشنل لا کو جب کوئی لا پاس کرتے ہیں, ہم اس کو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو پروپیگیٹ کریں
کہ یہ مذہب کی ہی مطلب یہ ایک ڈیفینیشن ہے، مذہب کی ہی ایک ریکوائرمنٹ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں جی، تو میرا خیال ہے ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، قرآن مجید کا 30 پارے کا کچھ ہوتا ہے یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اس سے آگے چلتا ہے یہ قرآن مجید کی بالحروف کے حساب سے سب سے بڑی آیت ہے. اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورا سیول لا دیا ہوا ہے جس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ انگریز نے کر کے ہمارا سیول لا بنا دیا ہے. اس میں ایویڈنس کیسے آپ نے دینی ہے، اس میں لکھنا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، کس نے لکھنا ہے، کس نے ایویڈنس دینی ہے، کیا چیز کی ایویڈنس دینی ہے. اور یہ جو اللہ کی طرف سے مطلب یہ کہ ہمیں سکھایا جانا جو ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے، بہت سارے آپ کو میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، مولوی حضرات آتے ہیں کہ جی وہ ہم نے پلاٹ بیچا تھا تو پلاٹ خریدا تھا، ہم نے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، وہ سودے سے منظر. میں نے کہا کیا لکھ پڑھ کی دکھاؤ مجھے. وہ جی لکھ پڑھ تو کوئی نہیں کی تھی، زبانی کلام میں گل کی تھی. دیکھیں یہ لکھ پڑھ نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے، گورنمنٹ نے کانسٹیٹیوشن لا کو اس کا پروپیگیٹ نہیں کیا. ایک تو یہ پروپیگیشن ہو، لوگ کیونکہ ریلیجن کو بلائنڈلی انفورس کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن لا کو بھی لوگ اگر پروپیگیشن ٹھیک ہو جائے گی تو لوگ فالو کرنا شروع کر دیں گے. جی حافظ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم جو سرکاری آفیسرز ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کھل کے بات کرتے ہیں. اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی اپنی خامیاں، کوتاہیاں اور خوبیاں جو ہیں وہ حافظ صاحب نے بالکل اوپنلی بیان کی ہے، ڈپارٹمنٹ کی بھی اور اپنی بھی. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. کمنٹس کیجیے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد یا آپ خود جس طریقے کی حافظ صاحب کی یا ہمارے مہمانوں کی کوالٹیز ہیں اگر آپ میں بھی یہ ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیں. ہم انشاءاللہ آپ کو بھی اپروچ کریں گے. ہم مین اسٹریم میڈیا کی طرح صرف مین لوگوں کو ہی نہیں دیکھیں گے. ہر بندہ اپنی کہانی کا ہیرو ہے اور ہم ہر اس ہیرو کو سامنے لے کے آئیں گے، وہ چاہے کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہو، دیہات میں ہو، چاہے وہ شہروں میں بیٹھا ہو، چاہے وہ بیکورڈ ہے، چاہے وہ ایڈوانس ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.